बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से, दुनिया भर से देखने वालों को हज और यौम अरफा बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले पेश है हेडलाइन। 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों को हज की खुश नसीबी हासिल। मैदान अरफात में हाजियों का क़याम, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं। इस्लाम दहशत गर्दी और खून खराबे की इजाजत नहीं देता, मुसलमान दूसरों का हक ना मारें। सऊदी अरब के आलिम दीन शेख साद नासिर का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज। तलफर और निन्वा सूबे को आईएस से पाक कर दिया गया। इराकी वजीर आजम हैदर अल अबादी का ऐलान, मिलिटेंट से कहा मरने या हथियार डालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शाह सलमान को डोनाल्ड ट्रंप का फोन, कतर बहरान को सिफारतकारी के जरिए हल करने का दिया मशवरा। ईरान के खतरे पर भी बात की। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ फरार मुजरिम करार। रावलपिंडी अदालत का फैसला, 2 साबिक पुलिस ओहदेदारों को 17 साल जेल की सजा। अमेरिका का साथ देंगे तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने दी जापान को धमकी, कोरिया के आसमान पर अमेरिकी जहाजों की उड़ानें। सैलाब से मुतासरा टेक्सास के केमिकल प्लांट में धमाके, इमदादी कारकुन जहरीली गैस से मुतासिर हो गए। हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। इंटरपोल को जाकिर नायक का खत, रेड कॉर्नर नोटिस जारी ना करने की दरखास्त। मुंबई के भिंडी बाजार में 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी, 20 हलाक। मेयर ने हाउसिंग अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं हज की। दुनिया भर के 25 लाख से ज्यादा खुशनसीब मुसलमानों को जुमेरात को वकूफ अरफात के साथ हज की सादत हासिल हुई। मिना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज ने फजर की नमाज अदा की और मैदान अरफात के लिए रवाना हो गए, जहां हज का सबसे अहम रुकन अदा किया गया। हाजियों ने मैदान अरफात में जोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की, जिसे कसर कहा जाता है, और फिर मस्जिद निम्रा में हज का खुतबा सुना गया। वकूफ अरफात के दौरान हाजी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं की और जिक्र और तस्बीह करते रहे। नमाज मगरिब से पहले हाजियों ने मैदान अरफात छोड़ दिया और मुजदलिफा के लिए रवाना हो गए। मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की गई। हाजी मुजदलिफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। वो फजर की नमाज अदा करने के बाद मिना में अपने खैमों में वापस लौट जाएंगे और जुमे को कुर्बानी करने के बाद अपने बाल मुंडवाएंगे, जिसके बाद शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला शुरू होगा। रमी जमार यानी शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला हफ्ते और इतवार को भी जारी रहेगा, जो हज के अरकान में शामिल है। इसके बाद हाजी मस्जिद अल हराम में तवाफ ज़ियारत करेंगे। वकूफ अरफात के साथ ही अमलन हज हो जाता है। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि 20 से 30 लाख मुसलमानों ने इस साल हज का फरीजा अदा किया। इनमें ज्यादातर हाजी सऊदी अरब से बाहर से आए हैं, लेकिन इनमें 1,34,000 सऊदी शहरी और सऊदी अरब में रहने वाले 1,09,000 गैर मुल्की भी शामिल है। मुक़द्दस मकामात और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और आज़मीन हज की सहूलतों के लिए भी ओहदेदार तैनात थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को तैनात किया गया और हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी नजर रखी गई।
وقوف عرفات کے بغیر حج کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ میدان عرفات ایک عظیم الشان میدان ہے جس کے چاروں طرف اس کی حدیں لگی ہوئی ہیں تاکہ وقوف عرفات میدان عرفات سے باہر نہ ہو۔ عرفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفات کا وقت 9 ذی الحج کو سورج کے زوال کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ وقوف کے دوران حاجیوں کے لیے بیٹھنا اور لیٹنا بھی جائز ہے، لیکن وقوف کے اصل معنی ٹھہر رہنے کے ہے اور جتنی دیر تک کھڑا رہا جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ وقت دعاؤں، مناجات اور توبہ و استغفار کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے عالم دین شیخ سعد ناصر الششری نے حج کا خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم شریعت کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ زیادتی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ اسلام میں منع ہے۔ شریعت نے ماں باپ کی خدمت کا درس دیا ہے۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اور توحید تمام نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ شیخ سعد بن ناصر نے حج کے خطبے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور نصیحت کی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات پر بھی زور دیا۔ خطبے میں کہا گیا کہ اسلام دہشت گردی اور خون خرابے سے منع کرتا ہے۔ سعودی عرب کے ممتاز عالم دین نے اپنے خطبہ حج میں مسلمانوں سے کہا کہ وہ دوسروں کے حق نہ ماریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو قوم پرستی، نسل پرستی اور گروپ بندیوں سے بچاؤ۔ انہوں نے مسلم ملکوں کی میڈیا سے کہا کہ وہ مسلم امت میں اتحاد کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ ذہنی سکون صرف دین کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فلسطین مسلمانوں اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے دعائیں کیں۔ حج بیت اللہ الحرام قال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال رسول ما۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے اپنے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے کو بجا طور پر انسانی حقوق کا پہلا منشور کہا جا سکتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کے بہت قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ انہیں پہچانا جا سکے۔ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ نے اسلام مساوات اور برابری پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، اور تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آپ نے اسی خطبے میں دور جاہلیت کی کئی رسمیں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حج میں کہا تھا کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں پر تمہارے کچھ حق ہیں جس طرح تم پر عورتوں کے کچھ حق ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخی خطبے میں کہا تھا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جو کھاتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناؤ۔ آپ نے اسی خطبے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے اور رمضان کے روزے رکھنے کی تلقین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری اور 632 عیسوی کے حج میں میدان عرفات میں یہ تاریخی خطبہ دیا تھا۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے۔ حج انسانی برابری کا ایک عظیم اجتماع ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی دوسرا اجتماع پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے والے ان حاجیوں میں جو میدان عرفات میں ایک عظیم اور انوکھے روحانی تجربے سے گزرے، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ان تمام حاجیوں کے رنگ الگ ہیں، ان کی بولیاں اور زبانیں الگ ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا رہن سہن، کھانا پینا الگ ہے، لیکن آج یہ سب ایک جیسے ہیں۔ ان میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، ان میں کوئی بادشاہ کوئی غلام نہیں ہے، ان میں کوئی کالا کوئی گورا نہیں ہے، ان میں کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ ان تمام حاجیوں کا لباس ایک سفید رنگ کا لباس ہے جسے احرام کہا جاتا ہے۔ ان تمام حاجیوں کی زبان پر تلبیہ کے کلمات ہیں۔ ان تمام حاجیوں کے چہرے پر حج ادا کرنے کی خوشی اور اطمینان ہے، اور ان تمام حاجیوں کے دل مقدس فرض کی ادائیگی سے
ملنے والی خوشی سے معمور ہیں، وہیں ان میں اپنی زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت بھی ہے، اور وہ اللہ کے حضور میں دست بدعا ہیں کہ ان کے گناہ، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں معاف کر دی جائیں۔ ان کے لبوں پر یہ دعائیں اور دلوں میں یہ تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دے جو گناہوں اور مکر و فریب سے پاک ہو، اور آئندہ زندگی وہ خدا اور رسول کے احکامات اور تعلیمات کی روشنی میں گزاریں۔ دنیا بھر سے آنے والے حاجی مقدس فرض ادا کرنے کا موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایجپٹ سے آنے والے 47 سالہ حاجی خالد احمد نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور یہاں سے ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ ہر سال کی طرح 9 ذی الحج کو اس سال بھی غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا۔ 86 لوگوں کے ہاتھوں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں حرمین شریفین کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے کے عہدیداروں اور دوسری اہم شخصیتوں نے حصہ لیا۔ غلاف کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کے ذمہ داروں اور شاہی خاندان کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ غلاف کعبہ کو کسوہ کہا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں 670 کلو گرام ریشم استعمال ہوتا ہے۔ غلاف پر سونے اور چاندی کے تاروں سے آیتوں کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری پر 2 کروڑ 25 لاکھ سے زیادہ کا خرچ آتا ہے۔ سعودی میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے جن پروجیکٹس پر عمل کیا گیا ان کی وجہ سے حاجیوں کو بہت سہولتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 300 ملین ریال کی 14 پروجیکٹس پر عمل کیا ہے۔ سعودی عرب، UAE اور دوسرے عرب ملکوں میں جمعے کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور بعض دوسرے ملکوں میں عید الاضحیٰ ہفتے سے منائی جائے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے حج کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ سپریم لیڈر نے اپنے پیام حج میں کہا کہ حج سے لوگوں کی زندگیوں میں پاکیزگی، تقویٰ اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مادہ پرستی کے سحر سے دور رہیں۔ سپریم لیڈر نے عالم اسلام کے افسوسناک حالات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس کے لیے ہماری غفلت اور دشمنوں کی سازشیں ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم قرآن مجید کی اس تعلیم کو بھول گئے ہیں کہ ہم کافروں اور مشرکوں سے سخت رہیں اور ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے صہیونی دشمن مسلم دنیا کے دلوں پر حملہ کر رہا ہے۔ سپریم لیڈر نے یاد دلایا کہ مسلمان فلسطین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو بھلا رہے ہیں اور آپسی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ امریکی اتحاد نے لبنان اور سیریا سرحد کے قریب آئیس ملیٹنٹس کے قافلے روکنے کے لیے ہوائی حملے کیے۔ اتحادی فوج نے کہا کہ ان حملوں میں ایک سڑک کو تباہ کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار نے رقہ کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا جہاں لڑائی کی وجہ سے ہزاروں سویلینز پھنسے ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایڈوائزر ایڈم ڈیلنگ نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں رقہ سے ملنے والی خبروں پر کافی تشویش ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ تل افر شہر اور نینوا صوبے کو ISIS سے پاک کر دیا گیا ہے۔ حیدر العبادی نے ایک بیان میں کہا کہ IS کے فائٹر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اب مرنے یا ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ عراقی فوج نے والنٹیئر فورسز کی مدد سے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فتح ہمارے قدم چوم چکی ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، پورا نینوا صوبہ اب ہماری فوجوں کے ہاتھ میں ہے۔ حیدر العبادی نے عراق کے پورے علاقوں کو ISIS سے چھڑانے کا عزم کیا۔ عراقی فوج نے 20 اگست کو تل افر پر قبضے کے لیے آپریشن شروع کیا تھا۔ اس آپریشن میں عراقی فوجوں کو امریکہ کی بھی مدد حاصل تھی۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ حزب اللہ لبنان کی حکومت نے IS ملیٹنٹس کو فرار کا راستہ دیتے ہوئے عراق کو خطرے میں ڈالا ہے۔ لبنان کے میڈیا میں حسن نصر اللہ کا ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حزب اللہ چیف نے عراقی حکومت کے اندیشوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن پہلے عراقی حکومت نے ISIS کے ساتھ لبنان کی فوج کے ایک سمجھوتے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ IS کے ارکان اور ان کے گھر والوں کو سیریا کے دیر الزور صوبے میں جانے کی اجازت دینے سے عراق کے علاقوں کو خطرہ پیدا ہوگا۔ حسن نصر اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ جن IS ملیٹنٹس کو جانے دیا گیا وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اب وہ لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 310 دہشت گرد اب علاقے کی صورتحال نہیں بدل سکتے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور قطر بحران کے دوسرے فریقوں سے کہا کہ وہ اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کریں۔ ٹرمپ نے شاہ سلمان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے لڑائی کے امریکہ اور علاقائی طاقتوں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے قطر بحران کا سفارتی حل ضروری ہے۔ ٹرمپ اور شاہ سلمان نے دہشت گردی کو شکست دینے، دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ روکنے اور انتہا پسند آئیڈیالوجی کے خلاف کام کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ دونوں لیڈرز نے ایران کے خطرے کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ دنیا بھر سے مختلف چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों को हज की खुश नसीबी हासिल। मैदान अरफात में हाजियों का क़याम, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआएं। इस्लाम दहशतगर्दी और खून खराबे की इजाजत नहीं देता, मुसलमान दूसरों का हक ना मारें। सऊदी अरब के आलिम दीन शेख साद नासिर का मस्जिद निम्रा में खुतबा हज। तलफर और निन्वा सूबे को आईएस से पाक कर दिया गया। इराकी वजीर आजम हैदर अल अबादी का ऐलान। मिलिटेंट से कहा, मरने या हथियार डालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शाह सलमान को डोनाल्ड ट्रंप का फोन। कतर बहरान को सिफारतकारी के जरिए हल करने का दिया मशवरा। ईरान के खतरे पर भी बात की। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ फरार मुजरिम करार। रावलपिंडी अदालत का फैसला, 2 साबिक पुलिस ओहदेदारों को 17 साल जेल की सजा। अमेरिका का साथ देंगे तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने दी जापान को धमकी। कोरिया के आसमान पर अमेरिकी जहाजों की उड़ानें। सैलाब से मुतासरा टेक्सास के केमिकल प्लांट में धमाके। इमदादी कारकुन जहरीली गैस से मुतासिर हो गए। हिंदू कौम परस्त मोदी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है। इंटरपोल को जाकिर नायक का खत, रेड कॉर्नर नोटिस जारी ना करने की दरखास्त। मुंबई के भिंडी बाजार में 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी, 20 हलाक। मेयर ने हाउसिंग अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को कम से कम 16 रोहिंग्या मुसलमान, जिनमें बच्चे भी शामिल, म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान एक नदी में भागने की कोशिश के दौरान डूब गए। हाल ही में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर ताज़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हैं। बताया गया कि सख्त मौसम में ये रोहिंग्या मुसलमान नदी में डूब गए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फरार मुजरिम करार दिया गया है। रावलपिंडी की मुखालिफ दहशतगर्दी अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और साबिक सीपीओ रावलपिंडी सऊद अजीज और एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल जेल की सजा सुनाई। अडियाला जेल में कैद 5 मुलजमीन को बरी कर दिया गया। अदालत ने परवेज मुशर्रफ को फरार मुजरिम करार देते हुए उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। जज मोहम्मद अजहर खान ने एक दिन पहले इस केस की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला महफूज किया था और जुमेरात को अडियाला जेल में यह फैसला सुनाया गया। इस केस की सुनवाई 10 साल चली। साबिक आला ओहदेदारों सऊद अजीज और खुर्रम शहजाद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 5-5 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी हुक्म दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसे के दौरान हलाक कर दिया गया था। ऐसा इल्जाम था कि उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं दी। बेनज़ीर भुट्टो 2008 के इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए बैरून मुल्क से आई थी और मुहिम चला रही थी जब उन्हें हलाक किया गया। तहकीकाती ओहदेदारों का कहना था कि सऊद अजीज ने इस जुर्म में सहूलत पैदा की क्योंकि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी। अदालत ने जिन 5 मुलजिमीन को रिहा किया उन पर तालिबान से ताल्लुक का इल्जाम था। परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के लिए तालिबान के अमीर बैतुल्लाह महसूद को जिम्मेदार ठहराया था। बैतुल्लाह महसूद 2009 में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारा गया। यूनाइटेड नेशंस ने इल्जाम लगाया था कि परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो को मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दी और उनकी मौत को टाला जा सकता था। नॉर्थ कोरिया ने जापान को धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका का साथ देगा तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। हाल ही में जापान के समंदर में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल तजुर्बे के बाद काफी तनाव देखा जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी में छापे गए एक आर्टिकल में जापान को नीस्त नाबूद करने की धमकी दी गई है। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो एबे ने नॉर्थ कोरिया के हालिया तजुर्बे को संगीन खतरा करार दिया था और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हुए कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया था।
اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ جاپان نارتھ کوریا کے خلاف اپنے آقا امریکہ کا غلام بنا ہوا ہے، وہ اپنی یقینی تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ آرٹیکل میں امریکہ اور جاپان کے درمیان فوجی گٹھ جوڑ کو کوریا کے خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا۔ حال ہی میں امریکہ نے اپنے سپاہیوں کو جاپان اور ٹوکیو میں تعینات کیا تھا۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ جاپان اپنی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی تباہی کی رفتار تیز کر رہا ہے۔ UN سیکیورٹی کونسل نے تازہ میزائل تجربے پر نارتھ کوریا کی مذمت کی ہے۔ اس دوران نارتھ کوریا کے عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جسے ہم شکست نہیں دے سکتے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے کوریا کے آسمان پر اڑانیں بھریں۔ بتایا گیا کہ امریکہ کے ان جنگی ہوائی جہازوں نے ساؤتھ کوریا کی فوج کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لیا۔ امریکہ کی ٹیکساس ریاست میں ہیوسٹن شہر کے قریب ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکوں کی خبر ہے۔ اس واقعے کو سیلاب کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے کم سے کم 2 دھماکوں کی تصدیق کی۔ اس واقعے کی چھانبین ہو رہی ہے۔ یہ پلانٹ ہیوسٹن سے 34 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران خبر ہے کہ زہریلے دھوئیں کی وجہ سے بعض امدادی کارکن متاثر ہوئے ہیں اور انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس دوران طوفان ہاروے کی وجہ سے ٹیکساس اور لوزیانا ریاستوں میں کافی تباہی آئی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 20 بتائی گئی ہے۔ عہدیدار اب بھی نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ ممبئی میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے اور 12 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں 3 عورتیں کم سے کم شامل ہیں۔ یہ حادثہ JJ روڈ کے قریب ایک گنجان آباد علاقے میں پیش آیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ ابھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ فائر بریگیڈ اور NDRF کی ٹیمیں بچاؤ سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کو صبح 8:40 پر اس حادثے کے بارے میں خبر دی گئی، جس کے بعد فوری 10 فائر انجنز کو بھیجا گیا۔ NDRF کی 45 رکنی ٹیم امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور فائر سروس کی مدد کر رہی ہے۔ یہ عمارت مشہور بھنڈی بازار علاقے کے قریب ہے۔ اس عمارت کا نام حسینی بلڈنگ ہے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے حادثے میں مرنے والوں کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب کچھ دنوں سے ممبئی میں بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی ہمدردیاں زخمیوں اور مرنے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ زخمیوں کو JJ ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس نے جمعرات کی شام اس مقام کا دورہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حادثے کی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ تمام زخمیوں کا علاج سرکاری خرچ پر کیا جائے گا۔ اس دوران ممبئی کے میئر نے کہا کہ اس حادثے کے لیے مہاراشٹر ہاؤسنگ اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ذمہ دار ہے۔ میئر وشوناتھ مہادیشور نے کہا کہ اسی اتھارٹی نے یہ عمارت بنائی تھی۔ مرکزی کیبنٹ میں بہت جلد تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ ان اشاروں کے درمیان 8 مرکزی وزیروں نے BJP صدر امت شاہ سے ملاقات کی۔ اس دوران وزیر دفاع ارون جیٹلی جو امت شاہ سے ملنے والوں میں شامل ہے، اشارہ دیا کہ وہ زیادہ عرصے تک وزیر دفاع کی حیثیت سے برقرار نہیں رہیں گے۔ ان مرکزی وزیروں میں نریندر سنگھ تومر، PP سنگھ، جتیندر سنگھ اور نرملا سیتارمن شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ ایک اسٹریٹجی میٹنگ تھی جو BJP صدر نے گجرات الیکشنز کے مد نظر بلائی تھی۔ پچھلے مہینے وینکیا نائیڈو کے استعفے کے بعد کیبنٹ میں تبدیلیوں کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وینکیا نائیڈو NDA کے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نائب صدر چنے گئے۔ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے الزام لگایا کہ ہندوستان کی ہندو قوم پرست نریندر مودی حکومت ان کے مذہب کی وجہ سے انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ ذاکر نائک کے وکیل نے انٹرپول کے سیکریٹری جنرل کو ایک خط لکھا جس میں یہ بات کہی گئی۔ ذاکر نائک نے انٹرپول سے درخواست کی کہ ان کے بارے میں ہندوستان کی حکومت کی درخواست مسترد کر دی جائے اور ان کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری نہ کی جائے۔ ایک خط میں الزام لگایا گیا کہ ہندو قوم پرست حکومت سیاسی مقصدوں کے لیے انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ یہ خبر ایک TV چینل پر پیش کی گئی اور اس خط کی نقل ملنے کا دعویٰ کیا گیا جو فرانس میں انٹرپول کے سیکریٹری جنرل کو لکھا گیا۔ اس دوران لندن میں رہنے والے ذاکر نائک کے وکیل نے ذاکر نائک کی طرف سے اس خط کی تصدیق کی جس میں کہا گیا کہ وہ انصاف سے بچ کر بھاگ نہیں رہے بلکہ انہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کو ہوا دینے کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی تائید حاصل ہے اور ان کی امیج کو بگاڑنے کے لیے ہندو قوم پرست حکومت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی فائدوں کے لیے ہندوستان کی حکومت قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ذاکر نائک پرامن طور پر اظہار خیال کی آزادی کا جو حق ہے وہ اسے استعمال کر رہے تھے جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ریڈ کارنر نوٹس کی درخواست کرتے ہوئے ہندوستان کے عہدیدار انٹرپول کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں۔ خط سے یہ بات صاف ہوئی ہے کہ ذاکر نائک ہندوستان واپس
واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ذاکر نائک کے وکیلوں نے بھی انہیں مشورہ دیا ہے کہ جب تک یہ معاملہ سلجھ نہ جائے وہ انڈیا واپس نہ آئیں۔ ذاکر نائک کے وکیل نے ہندوستان میں انسانی حقوق کے بارے میں ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ ہندوستان کے قانونی نظام میں کئی خامیاں ہیں اور جیلوں کے حالات بھی بہت برے ہیں اور مقدمات میں بھی کافی وقت لیا جاتا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا کہ مقدموں کے دوران ملزمین کے ساتھ ٹارچر کرنا عام بات ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے معاملات میں مسلم ملزمین کے تعلق سے اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ خط میں ہندوستانی میڈیا پر بھی تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ میڈیا نے بھی انہیں نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آدھار کو پین کارڈ سے جوڑنے کی مہلت 4 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی ہے۔ اب یہ مہلت 31 دسمبر تک ہوگی۔ اس طرح حکومت نے انکم ٹیکس بھرنے والوں اور آدھار اور پین کارڈ رکھنے والوں کو ایک راحت دی ہے۔ یہ مہلت 31 اگست کو ختم ہونے والی ہے۔ 3 طلاق کو چیلنج کرنے والی 5 مسلم عورتوں میں سے ایک عشرت جہاں نے الزام لگایا ہے کہ اس کے 2 بچے لاپتہ ہیں۔ اس سلسلے میں عشرت نے ہاوڑہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے۔ عشرت نے کہا کہ اسے 22 اگست کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ عشرت نے چیف منسٹر ویسٹ بنگال ممتا بنرجی کو ایک خط لکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی مانگی تھی کیونکہ اسے سسرالی رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے خطرے کا سامنا تھا۔ اسے 13 سال کی ایک بیٹی اور 7 سال کا ایک بیٹا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کی صدر ڈورس لیوتھار نے دہلی میں کئی مسائل پر بات چیت کی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مہمان صدر اور مودی نے کئی آپسی معاملات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو حج کی خوش نصیبی حاصل۔ میدان عرفات میں حاجیوں کا قیام، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں۔ اسلام دہشت گردی اور خون خرابے کی اجازت نہیں دیتا، مسلمان دوسروں کا حق نہ ماریں۔ سعودی عرب کے عالم دین شیخ سعد ناصر کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ تلفر اور نینوا صوبے کو IS سے پاک کر دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کا اعلان، ملیٹنٹ سے کہا مرنے یا ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاہ سلمان کو ڈونلڈ ٹرمپ کا فون، قطر بحران کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کا دیا مشورہ، ایران کے خطرے پر بھی بات کی۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں پرویز مشرف فرار مجرم قرار، راولپنڈی عدالت کا فیصلہ، 2 سابق پولیس عہدیداروں کو 17 سال جیل کی سزا۔ امریکہ کا ساتھ دیں گے تو نام و نشان مٹا دیا جائے گا، نارتھ کوریا نے دی جاپان کو دھمکی، کوریا کے آسمان پر امریکی جہازوں کی اڑانیں۔ سیلاب سے متاثرہ ٹیکساس کے کیمیکل پلانٹ میں دھماکے، امدادی کارکن زہریلی گیس سے متاثر ہو گئے۔ ہندو قوم پرست مودی حکومت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، انٹرپول کو ذاکر نائک کا خط، ریڈ کارنر نوٹس جاری نہ کرنے کی درخواست۔ ممبئی کے بھنڈی بازار میں 5 منزلہ عمارت گر پڑی، 20 ہلاک، میئر نے ہاؤسنگ اتھارٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔